Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Suhail and today's lecture is Total Quality Management. In our earlier discussion on Total Quality Management, we presented the idea that Total Quality Management is a complete philosophy and it should be applied in totality for the whole organization. And we also discussed the idea that whether you are in the manufacturing side or in the services side, your organization can only implement Total Quality Management successfully if you are able to understand the concept that it is equally important for each and every individual for working for any department of the organization. چاہے آپ پروڈکشن سائٹ پہ ہوں, چاہے آپ ڈیزائن سائٹ پہ ہوں, چاہے آپ مٹیریلز مینجمنٹ سائٹ کی طرف ہوں, چاہے آپ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں, چاہے آپ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہو, all these departments contribute equally for the implementation of Total Quality Management. So our learning objectives for today's lecture would be, we'll be talking about, of course, certain incentives, certain rewards for which an organization should aim for Total Quality Management. We should also try to talk about the important concept of Six Sigma, which has been implemented in many organizations throughout the world, including our own country, Pakistan. We'll also try to talk about the irritants or the criticisms which are often being talked about with respect to Total Quality Management. Similarly, we'll also try to take a look on the obstacles which come in the way of Total Quality Management implementation as well as understanding. When we'll be progressing with our discussion today, we'll also try to understand the importance of problem solving as well as process improvement. These two concepts are important, and especially if you are going to implement Total Quality Management, or if you are going to be a part of an organization which has already accepted this philosophy of Total Quality Management, your contribution can add value to the organization's services or products being offered to the customer if you are able to understand problem solving as well as process improvement. Another auxiliary discussion would be, we'll try to focus our attention on the methods which are required for generating ideas. If you're working for any organization, again, you can either have the methodology of quality circles work for you, or you can have the brainstorming concept implemented equally. And last but not the least, whenever we try to complete our discussion on any topic, we try to evolve an operation strategy with respect to that topic. So our concluding discussion would be ideally focusing on the Total Quality Management aspect of operations strategy. Dear students, ہماری جو ڈسکشن ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی آگے بڑھ چکی ہے, اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے مختلف سفر کے مراحل طے کیے. انیشلی ہم نے صرف کوالٹی مینجمنٹ کی بات کی, پھر ہم نے سروس سے ریلیٹڈ کوالٹی کے اسپیکٹ کو ڈیل کیا, اور ہم نے کہا کہ جناب ہم کوالٹی سروس کی بات کرنا چاہتے ہیں. ہماری وہ ڈسکشن جب کمپلیٹ ہوئی تو ہم لوگ بات ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے اوپر لے کے آ گئے. جب ہماری ڈسکشن ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی شروع ہوئی تو ہم لوگوں نے یہی بات کی تھی that it is one important aspect جو ایک آرگنائزیشن کو اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں یا آگے بڑھا دیتی یا پیچھے دھکیل دیتی. اور ہم لوگ تھرو آؤٹ دا سیمسٹر اسی ڈسکشن کو کسی نہ کسی مختلف کانسیپٹ کے تحت دیکھتے چلے جا رہے ہیں. تو ہماری آج کی بھی ڈسکشن اسی طرح سے آگے بڑھے گی دیٹ ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کرنے کے کچھ فوائد جہاں پر ہیں وہاں پہ کچھ نقصانات بھی ہوں گے, اور ان نقصانات کو اگر آپ پراپر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں ایز این آپریشنز مینیجر یا فنکشنل مینیجر, تو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسٹریم لائن ہو جائیں گی. اور جب اسٹریم لائن ایکٹیویٹیز آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کنڈکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک افیکٹونیس کی انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ یاد کریں تو ہم انیشیل ڈسکشن جو لے کے اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی جو پرائم رسپانسبلٹی ہے
for any organization again, وہ یہ ہونی چاہیے that we should make the organization operate effectively. اگر ہم اس چیز کو مزید آج کے لیکچر سے سیکھنے کے بعد اپنی روزمرہ زندگی میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو وی کین ڈو دیٹ. تو یہ تو خیر ایک اوور آل جنرک پکچر تھی. ہم آج بات کریں گے کچھ ایسے ایوارڈس کی جس کے ذریعے آرگنائزیشنس نہ صرف کوالٹی کے فیکٹر کو یا کوالٹی کے پرنسپل کو امپلیمنٹ کر کے آپریشن سائٹ پہ حاصل کرتے ہیں یا تمام آرگنائزیشن کے لیول پہ حاصل کرتے ہیں, بٹ دیر آر سرٹن ادر انسینٹیوز ایز ویل. آپ کے ذہن میں سب سے پہلے جو ایوارڈ کا نام آنا چاہیے وہ میلکم بالرج ایوارڈ کا آنا چاہیے. اٹ از دا فرسٹ ٹائپ آف ایوارڈ ایٹ لیسٹ جس کو پوری دنیا میں ریکگنیشن ملی. اس کا آغاز امریکہ میں ہوا اور اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں بھی کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی سے ریلیٹڈ مختلف آرگنائزیشنز کو ایوارڈ دینے کا سلسلہ لیٹ 90s میں شروع ہوا. اس ایوارڈ کا بنیادی فائدہ صرف اتنا سا ہے دیٹ اٹ گیوز یو دی لیوریج یا ability to give certain credits or take away certain credits from different levels of the organization, from different departments of the organization, اور اس کے بیسس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ساری کی ساری آرگنائزیشن کو, چاہے وہ انڈسٹریل سائٹ پہ ہو چاہے وہ سروسز سائٹ پہ ہو, ایک نمبر دے کے کوانٹیفائی کر دیا. اینڈ دا سیم پروسیس از ایپلیکیبل ایکولی ٹو آل دی آرگنائزیشنس. تو تمام آرگنائزیشنس کو آپ نے ریٹ کیا, جس کے سب سے زیادہ اچھے اسکور یا نمبر آ گئے اس کو آپ نے وہ اوارڈ پیش کر دیا. اسی طرح سے یورپ کی کانٹیننٹ میں یورپین کوالٹی اوارڈ کے نام سے کچھ اوارڈس پریزنٹ کیے جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہیں تو یہ سارے کے سارے جو اوارڈز ہیں ان کا تعلق جاپنیز فلاسفی سے ہے. اور جاپنیز فلاسفی کیا ہے کہ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود پروڈکشن, وین ایور یو آر ڈیلنگ ود آپریشنس, your basic intent is that you should reward your team. And in our last lecture we talked about the importance of contribution of teamwork towards total quality management. کیونکہ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب جو ایک اسٹرینتھ ہوگی آرگنائزیشن کی وہ اس ویک پارٹ کی اسٹرینتھ کے برابر ہوگی. تو اگر ایک آرگنائزیشن میں ایسا ڈپارٹمنٹ یا ایسی ڈویژن موجود ہے جو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کو یا کوالٹی مینجمنٹ کو انٹرٹین نہیں کر رہی, تو جو پرابلمس وہاں سرفیس کر رہی ہیں وہ صرف لوکلائز افیکٹ نہیں رکھیں گی, دے آر گوئنگ ٹو افیکٹ دی ہول آرگنائزیشن. تو ایوارڈس کی بات چل رہی ہے تو آپ کو میلکم بالرج ایوارڈ کا بھی پتا ہونا چاہیے, آپ کو پاکستانی ایوارڈ کا بھی پتا ہونا چاہیے جو انفارچونیٹلی اتنی کنسسٹنٹلی ایوارڈ نہیں کیا گیا, بٹ ایٹ لیسٹ دیر ہیو بین ایگزامپلس جس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. Of course, this is going to be a part of your assignment as well. اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ڈسکشن کو ذرا مزید آگے بڑھائیں اور ISO 9000 اور ISO 14000 کے بارے میں کچھ بات کر سکیں. ISO 9000 اور ISO 14000 اگر آپ سمپل رول آف تھم کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو ریفلیکٹس دی organization's intent to follow some kind of standardization. اور ہم نے اپنی پچھلی ڈسکشنز میں دیکھا تھا کہ ISO اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ کوئی آج یا کل سے نہیں ہیں, وہ ہمارے پاس بہت پہلے سے ہیں. اور اگر آپ مزید اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو یو کین گو اینڈ چیک کہ جہاں پر پوری دنیا میٹرک سسٹم کی طرف آئی یا سسٹم انٹرنیشنل کی طرف آئی تو وہاں سے اسٹینڈرڈائزیشن کا آغاز کسی حد تک پوری کی پوری دنیا میں آنا شروع ہو گیا. یعنی اگر ایک پروڈکٹ پاکستان میں بنایا جا رہا ہے اس کو آپ یورپ, امریکہ, جاپان یا کسی بھی ملک دنیا میں روانہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ایک اسٹینڈرڈ کے تحت بنایا. ISO 9000 عام طور پر ریفلیکٹ کرتا ہے ڈیزائن آف سسٹمس, اور ڈیزائن آف سسٹمس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں, چاہے اس میں آپ آپریشنس کی بات کر لیجیے, چاہے آپ اس میں مارکیٹنگ کی بات کر لیجیے, چاہے آپ اس میں ویئر ہاؤس یا سپلائر یا آپ اپنے کسٹمر فیڈ بیک کے فیکٹر کو ڈسکس کرنا چاہیں, all these dimensions have been captured because the intent again is to go for standardization as well as
جو ڈائمینشنس آف کوالٹی آپ نے اپنے کوالٹی مینجمنٹ کے لیکچر میں دیکھی تھی ان کو کسی نہ کسی طرح سے پراپر طریقے سے انکارپوریٹ کیا جائے. تھوڑی سی ڈفرنس یہاں پہ ضرور آ جائے گی کہ جو آرگنائزیشن پروڈکشن سائٹ پہ ہیں ان کی ریکوائرمنٹس اور جو تھوڑی بہت ریکوائرمنٹس سروسز سائٹ کی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی. اور ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ایک اسکیل دیکھی تھی جس کو ہم نے سرف کال کا نام دیا تھا یا سروس کوالٹی کا نام دیا تھا یا ریٹر کا نام دیا تھا. تو وہ تو آپ نے اس قسم کی ڈائمینشنس کو ISO 9000 کے ذریعے کیپچر بھی کرنا ہے اور تھرڈ پارٹی آڈٹ کے لیے تیار بھی کرنا. عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ ISO 9000 کے بارے میں لوگوں کا یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ISO 9000 اگر آپ نے اپلائی کی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آڈیٹر آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ کے سسٹم کو ریجیکٹ کر دیں. Getting your system rejected by a third party auditor is probably the best thing that could have happened to you. Why? اگر آپ کے پروسیس میں یا آپریشنز میں کوئی شارٹ کمنگ یا ڈرا بیک یا کوئی انفیشینسی چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری آرگنائزیشن کی ورکنگ میں افیکٹونیس نہیں آ رہی, تو ایک تھرڈ پارٹی ریویو یا آڈٹ پروسیس کے ذریعے آپ اس پرابلم کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. جب کبھی آپ ایسی پرابلم کو ویڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اپرچونٹیز آپ کے پاس آتی ہیں, اور وہ اپرچونٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دیٹ یو کین امپروو یور سیلف. پاکستانی پروڈکٹس اور سروسز کو ایک زمانے میں پور کوالٹی پروڈکٹس اور سروسز کا نام دے دیا گیا. I am not in a position to go into the detail because it's beyond the scope of our discussion today. لیکن ISO 9000 کے پلیٹ فارم نے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ٹو دا مینوفیکچررز اور دا سروس پرووائڈرز کہ جناب ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ اسٹینڈرڈائزیشن کی وہ اسپیسیفکیشنس کو میٹ کرتی ہے جو ایک پروڈکٹ امریکہ میں بن رہا ہے, یونائٹیڈ کنگڈم میں بن رہا ہے, یا آسٹریلیا میں بن رہا ہو, یا فرانس میں بن رہا ہو, یا جاپان میں بن رہا ہو. تو وہ جو ایک ایکویلنس آپ کو ملی اس کا فائدہ یہ ہوا دیٹ your product was considered equally good as compared to a product being manufactured in Australia or America. جب آپ کو ایکویلنس ملی تو جو ڈرائیونگ فیکٹر آپ کے پروڈکٹ کو پش اسٹریٹجی کے تھرو انٹرنیشنل مارکیٹس میں لے کے گیا وہ آف کورس اس کی پرائس ہوگی. بٹ اگین دیٹس سم تھنگ وچ از آؤٹ آف دا اسکوپ آف آر ڈسکشن ٹوڈے. So ISO 9000 has something to do with providing enough knowledge for the organization to design, manufacture and market its product, and in the process control its whole supply chain. Supply chain میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اور جب ہمارا لیکچر سپلائی چین مینجمنٹ کے اوپر آئے گا ڈیٹیل ڈسکشن کا تو ہم دیکھیں گے کہ there are different elements. اس ایلیمنٹ کا آغاز سپلائر سے ہوتا ہے اور اختتام کسٹمر تک ہوتا ہے. So for the time being ہم لوگ صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں کہ ISO 9000 gives you the opportunity to produce a product which is meeting or exceeding the customer requirement. اب دیکھیے ISO نے آپ کو ایک اپرچونٹی دے دی. You are no longer talking about a domestic customer. You are talking about an international customer as well as a domestic customer. یعنی چاہے وہ کسٹمر پاکستان میں ہو چاہے وہ باہر ہو, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو فلفل کرنی ہے. تو وہ آپ اپنی پروڈکٹ میں جب ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ اور مارکیٹنگ کے ذریعے اچیو کر لیتے ہیں, یور پروڈکٹ از لیبلڈ ISO سرٹیفائڈ, ISO 9000 سرٹیفائڈ. اس میں کچھ چینجز آئیں. کسی زمانے میں ISO 9001, 9002, 9003 کے نام سے مختلف لیولز کے اوپر آپ کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا تھا کہ اف یو آر ناٹ انٹو دی ڈیزائن پارٹ تو آپ کو 9001 لینے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اس کے برعکس ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ISO 14000 نام کا بھی ایک سسٹم پیرالل 9000 کے چلتا رہا. وہاں کی ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ ISO 14000 has a lot more to do with the environment. جب آپ environment کی بات کرتے ہیں تو you are actually trying to build a product or offer a service which is environmental friendly. انوائرمنٹل فرینڈلی باتوں کے بارے میں پچھلے 20 سالوں سے جو ڈسکشن ہوتی چلی آ رہی ہے اس میں اب ہم لوگوں کی ڈے ٹو ڈے روٹین لائف میں بہت زیادہ انوائرمنٹل فرینڈلی پروڈکٹس آ چکے ہیں. اگر آپ ایئر کنڈیشننگ یونٹ چلائیں, اگر آپ اپنے گھر کا ریفریجریٹر چلائیں تو اس کے کمپریسر کو جو
ڈرائیو کرنے کے لیے گیس استعمال کی جاتی ہے جسے آپ کمپریس کرتے ہیں, کسی زمانے میں وہ انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہوتی تھی. آفٹر 1980s the awareness was کہ اب ہم لوگوں کو اپنے کمپریسرز کے لیے ایسے ریفریجرینٹ بنانے ہیں جو انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں. تو اگر آپ کے پاکستانی پروڈکٹس باہر کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں پہ ISO 9000 کو حاصل کریں, ISO 14000 کو بھی وہ حاصل کریں. یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس امپورٹنٹ بات کو اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں اور ان ڈیفینیشنز کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ISO 14000 کی بات کی جائے, یو کین ڈیفائن یور ریکوائرمنٹ ایز اٹس اے سیٹ آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس فار اسیسنگ اے کمپنیز انوائرمنٹل پرفارمنس. اگر کمپنی کو صرف آپ ایسی لیبل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب اس نے انوائرمنٹ کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا, یا کم از کم انوائرمنٹ کو اس نے نقصان نہیں پہنچایا, تو یو ول جسٹ گو اراؤنڈ اینڈ چیک ویدر اٹ ہیز opted for ISO 14000 certification. انوائرمنٹل پرفارمنس کے اوپر ہم نے ایک دو ایگزامپلس پہلے بھی ڈسکس کی ہیں. سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آپریشنز مینجمنٹ, آر ایگزامپلس ٹینڈ ٹو کم انڈر ڈفرنٹ کیٹیگریز. دا سیم ایگزامپل آپ بار بار ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. دیٹ از فار یور اون گڈ, کہ آپ نے ایک کیمیکل پروسیس پلانٹ کو کسی ایک خاص لوکیلٹی میں فیسلٹی لے آؤٹ کے مطابق یا لوکیشن کے تحت آپ نے سیٹ اپ کر دیا, پلانٹ بن گیا, پلانٹ نے آپریشن شروع کر دیا. آپ کا جو فنش پروڈکٹ ہے وہ ISO 9000 سرٹیفکیشن کے بعد پوری دنیا میں اویلیبل ہے. ویری گڈ, بٹ یور کمپیٹیٹرز فیل دیٹ یو آر ناٹ مینوفیکچرنگ یور پروڈکٹ اکارڈنگ ٹو ISO 14000 ریکوائرمنٹس. تو ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ISO 14000 کے لیے سرٹیفکیشن کے لیے جب جاتے ہیں تو دی تھرڈ پارٹی آڈیٹر وڈ شو اپ اینڈ سے کہ جناب آپ جو اپنے پلانٹ سے ویسٹ واٹر ڈسپوز آف کر رہے ہیں, اٹ از گوئنگ ٹو اے ڈرین چینل. دیٹ ڈرین چینل از بینگ یوزڈ فار ڈومیسٹک پرپسز بائی دا کمیونٹی اراؤنڈ یور پلانٹ. تو اگر آپ کے جو پلانٹ سے پانی نکل رہا ہے اس میں کرومیٹ کانٹینٹ یا کوئی ایسی چیز پراپر طریقے سے ڈائلیوٹ نہیں کی گئی جو انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے, دین یو وڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو کال یور سیلف ISO 14000 certified company. In fact, Government of Pakistan has certain regulations in place جس کے تحت even the CEO, Chief Executive Officer of that organization can be put behind bars کہ جناب آپ نے ہماری جو انوائرمنٹل ریگولیشنز ہیں ان کو وائلیٹ کیا اور آپ نے انسانی صحت کے ساتھ کھیلا, اور آپ کی اس ایکٹیویٹی سے ہماری جو کمیونٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, انوائرمنٹ متاثر ہو رہی ہے, پولوشن بڑھ رہی ہے. اینڈ فار دس ویری ریزن وی کین آئیدر کلوز اور شٹ ڈاؤن یور پلان, اور وی کین ٹیک یو ان سائڈ دا جیل, کہ آپ کو ہم نے جیل میں بند کر دیا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سیریس کانسیکوینسز رکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ISO 9000 کی کوالٹی سرٹیفکیشن کے کانسیپٹ کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. It states that ISO 9000 is a set of international standards on quality management and quality assurance critical to international businesses. دیکھیے آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں, when you're talking about international standard with respect to quality, you would have quality management and quality assurance in place. اور quality assurance اسی وقت بات آپ کے سامنے پوری ہو سکتی ہے جب آپ in spirit کوالٹی کی ڈائمینشنس کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کریں. اس میں اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ جناب کوالٹی جو ہے وہ ایک پروڈکٹ یا سروس کو مہنگا بنا دیتی ہے. ہم نے اپنے ارلیئر لیکچرز میں دیکھا کہ کوالٹی از آفرڈ فری آف کاسٹ. اف وی آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ ایون ناؤ تو ہماری پچھلی ڈسکشن بہت زیادہ میننگ فل ہو جائے گی, اور آپ کی جو آپریشنس کی کیٹیگرائزیشن ہوگی towards quality for your organization would be able to achieve this prime objective. تو ISO 9000 کے بارے میں بھی آپ نے دیکھ لیا, ISO 14000 کے بارے میں بھی آپ نے دیکھ لیا. اب ہماری ڈسکشن جو ہے وہ کچھ ایسی باتوں کے اوپر آ رہی ہے جو بہت زیادہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے پچھلے 10-15 سالوں سے.
دنیا میں کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کا بجٹ ہمارے ملک کے بجٹ سے زیادہ ہے, اور وہاں پر جب آپ بات کرتے ہیں تو جتنے کنٹریز کو وہ کیٹر کر رہی ہیں, جتنی کنٹریز میں وہ آپریٹ کر رہی ہیں, ان کے لیے مینجمنٹ سٹائل کو کنسسٹنٹ رکھنا اور اپنے آپریشنس کو اسموتھ بنانا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتے. اگر آپ کسی ایک خاص اگزامپل کا مجھ سے پوچھیں تو شاید وہ اگزامپل آپ کسی آئل انڈسٹری کی کمپنی کے نام سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی پاور جنریشن کمپنیز کے نام سے اگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی وہ اگزامپل نظر آ جائے گا. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ دیر آر بگ آرگنائزیشنز جہاں پر آپریشنس انٹرنیشنل یا گلوبل آپریشنس کے لیول پہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, اور وہاں پر مینجمنٹ اسٹائل میں کوالٹی کا جو فیکٹر ہے وہ کسی حد تک کوانٹیفائی کرنے کی کوشش میں ایک پروسیس بہت زیادہ ریلیجسلی فالو کیا جاتا ہے جسے ہم نے سکس سگما کا نام دیا ہے. یہ سکس سگما کیا ہے؟ اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ, اگر آپ کو یاد ہو, وی ٹاکڈ اباؤٹ دا آئیڈیا آف سکس سگما, اور ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی اپنے کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول کے ڈسکشن میں, دیٹ it does not allow you to have more than 3 or 4 defects per million parts. یعنی اگر آپ 1 ملین یعنی 10 لاکھ بلبس یا ٹیوب لائٹس بنانا چاہتے ہیں تو ایک اسپیسیفکیشن کے تحت اس بلب یا ٹیوب لائٹ کی مینوفیکچرنگ کے بعد اگر کوئی ڈیفیکٹو پروڈکٹ یا بلب یا ٹیوب لائٹ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو اس کی تعداد 3 سے 4 کے درمیان ہونی چاہیے, یا 3 ہو جائے یا 4 ہو جائے, لیکن اس سے زیادہ نہ ہو. اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پروسیس ڈیزائن میں یا پروسیس آپریشن میں کوئی پرابلم ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس رینج کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو 3 or 4 ڈیفیکٹو پارٹس ان 10 million سیمز نیگلیجیبل, لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس بیسس کے اوپر اپنی سروسز سائٹ کو دیکھیں تو آپ کی جو سروسز سائٹ ہے وہ دن میں شاید ملینز نہیں 10 ملین ٹرانزیکشن کرتی ہوگی, چاہے وہ بینکنگ سائٹ ہو, چاہے وہ ہیلتھ انڈسٹری سائٹ ہو, چاہے وہ آپ کی پاکستان پوسٹل سروس ہو. امیجن کیجئے کہ اگر پاکستان پوسٹل سروس کے ذریعے آپ کی جو 15 کروڑ عوام ہے اس میں سے اگر صرف 10 لاکھ لوگ ہی خط کسی ایک شخص کو لکھتے ہیں, مطلب ایک دن کی بات کی جا رہی ہے کہ 10 لاکھ لوگ پوسٹل سروسز کی سروسز کو استعمال کرتے ہوئے خط ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں, اور وہاں پہ 3 یا 4 ڈیفیکٹ پر ملین کی بات ہو جائے تو آپ تقریباً 40-50 خط کی بات کر رہے ہیں. اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ پاکستان پوسٹل سروس کی جو آپریشنس کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پوسٹل سروسز آف ادر کنٹریز. یہ اب ہماری پرسپشن ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے, یہ ہماری ایک طرح سے کمزوری ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ جناب ایک ہیلتھ سائٹ پہ ایک پورے دن میں پاکستان میں اگر 15 ملین لوگوں میں سے 3 to 4 لوگوں کو غلط علاج کے ذریعے یا غلط دوا یا غلط ٹیکے کی وجہ سے آپ لوگوں کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ سائڈ ریئیکشن ہوا اور وہ انتقال کر گئے, تو وہاں پہ بھی ایک پرابلم آ رہی ہے. Of course, I am trying to make you think beyond the box, but it is important. آپ دیکھنے کی کوشش یہ کیجئے کہ سکس سگما صرف اسمبلی لائن یا سروسز انڈسٹری تک محدود نہیں ہے, influences our day-to-day routine activities as well. تو خیر اسٹیٹسٹیکلی تو یہ ہو گیا that you do not allow your process to have more than 4 defects or 3 or 4 defects per million. But conceptually, your program should be designed to reduce defects. آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں through which you produce your product or offer your service to the customer, it should be designed in a way that it should identify the defects, it should localize those defects, and it should eliminate or weed out those defects. If you are able to do that, then conceptually آپ کی جو process کی effectiveness ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو سکس سگما کی کنسپچولی پہلی ریکوائرمنٹ تو یہی ہے کہ یور پروگرام شوڈ بی ڈیزائن ٹو ریڈیوس ڈیفیکٹس. ایسے پروگرام کے اوپر سکس سگما امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے جہاں پر
آپ کا پروگرام جو ہے وہ ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. نمبر 2, Six Sigma requires the use of certain tools and techniques. وہ آج ہم دیکھ بھی لیں گے کہ کون سے ٹولس ہیں. بیسیکلی وی آر ریفرنگ ٹو دوز 7 بیسک کوالٹی ٹولس جن کو ہم ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں بہت زیادہ امپورٹینس دیتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سکس سگما کی امپورٹینس اپنی جگہ پر, کیا آپ نے اسٹیٹسٹیکلی بھی اس کو دیکھ لیا کہ کیا ہم ویژولاز کر رہے ہیں ود دس کانسیپٹ. آپ نے کنسیپچولی بھی دیکھ لیا کہ اس کانسیپٹ سے ہم کیا فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ سکس سگما پروگرام ہے کیا؟ ایکچولی اس میں 3 ڈائمینشن ہیں جو آپ کو یاد بھی رکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ دہراتے رہیں. پہلی بات تو بہت آبویس ہی ہے, سنس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, your basic intent with Six Sigma program would be to improve quality. Whenever you are improving quality, اس کے ساتھ 2 consequences آتی ہیں. ایک کاسٹ کو ریفلیکٹ کرے گا, ایک ٹائم کو ریفلیکٹ کرے گا. تو آپ کے سکس سگما پروگرام میں جو دوسری اور تیسری ڈائمینشن ہے وہ کاسٹ کی اور ٹائم ہی کی ہے. یعنی نمبر 2 should be you are interested in cutting cost and number 3 would be you are interested in saving time. تو یہ 3 فیکٹرز یا 3 پروگرامس آپ کے سامنے سکس سگما کے نام سے آئیں گے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے. پہلا ہو سکتا ہے کوالٹی امپروومنٹ یا ٹو امپروو کوالٹی. نمبر 2 would be to cut cost. نمبر 3 would be to save some time. یہ بات تو سکس سگما کے پروگرامس کی حد تک درست بھی ہے, اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو فنشڈ پروڈکٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سکس سگما کا پروگرام کسی نہ کسی فارم میں امپلیمنٹ ہو کے آپ تک وہ پروڈکٹ پہنچا رہا ہے. سو دس از دی فلاسفی بہائنڈ سکس سگما. کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ You can employ it in design, you can employ it in your production or operations side, you can employ it in your services side, you can employ it in your management of operations, which is of course your operations management. You can even implement it in your inventory management or your warehouse management. And سب سے important, جو بھی پروڈکٹ آپ کے ہاتھ تک پہنچتا ہے اس کو جس ڈلیوری پروسیس کے تحت آپ تک پہنچایا جاتا ہے اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ یا اس پرٹیکولر ڈویژن میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے, یعنی ڈلیوری سائڈ. اس کے علاوہ اب ہم اس لیول پہ اپنی ڈسکشن کو لے کے آ چکے ہیں دیٹ وی کین اینالائز سکس سگما ود ریسپیکٹ ٹو مینیجریل ریکوائرمنٹس ایز ویل ایز ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگوں کی جو ڈسکشن ہے وہ اس طرح سے اسٹارٹ ہوئی ہے دیٹ آپریشنس مینجمنٹ پرووائڈس دیٹ وائٹل برج بٹوین 2 آئلینڈس, مینیجرس اور انجینئرس, یا مینیجرس یا ٹیکنیکل پرسنل. تو اب آپ نے سکس سگما میں یہ کامن فیکٹرز کو انٹروڈیوس کرانے کے بعد دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کی سکس سگما مینجمنٹ کو سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کر رہی ہے. تو جب کبھی آپ سکس سگما میں مینجمنٹ کریکٹرسٹکس انکلوڈ کرنا چاہیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی لیڈرشپ کس طرح کی سکس سگما کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے. میننگ اگر لیڈرشپ کی کمٹمنٹ سکس سگما کی طرف کوشچن مارک کے طور پہ آپ کو نظر آ رہی ہے دین دیر از اے پاسبلٹی یور انڈیور ٹو امپلیمنٹ سکس سگما وڈ بی اے بگ فیلئر, اور آپ اس کو اچیو نہیں کر سکیں. سو یور فرسٹ کیریکٹرسٹک فار سکس سگما مینجمنٹ وڈ بی ٹو پرووائڈ اسٹرانگ لیڈرشپ. پہلی بات. نمبر 2, you should be able to define performance characteristics. دیکھیے جناب, جب کبھی آپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. مینجمنٹ میں آپ نے اگر ٹینجیبل یا جسے کہنا چاہیے ویزیبل پرفارمنس ٹارگیٹس یا میرٹس یا گولز نہیں رکھے تو آپ اس کی افادیت کو کھو بیٹھیں گے. سو یور سیکنڈ اسٹیپ وڈ بی یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفائن پرفارمنس میرٹس. نمبر 3 is select projects that are likely to succeed. Again, we are talking about managerial aspect, and managers tend to be more practical, pragmatic, and they tend to be focused on certain small goals, کیونکہ ان کی جو ability ہے small goals کو achieve کرنے کی وہ زیادہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ small units کو اگر performance کے لحاظ سے یا goals کے لحاظ سے بہتر بنا دیتے ہیں تو overall effect یہ ہے کہ ہم پورے سسٹم کو امپروو کر دیں.
تو ایک بات تو یہ ہوگی. دیر از اندر امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ نے مینجمنٹ میں کسی بھی اگر فلاسفی کو کامیاب کرانا ہے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ایجوکیٹ اینڈ ٹرین یور ورک فورس. ورک فورس میں کچھ لوگوں کو اگر ضرورت نہیں ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی تو آپ براہ مہربانی ان کو اس فلاسفی سے دور رکھیے. فار انسٹنس اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سپلائی چین مینجمنٹ, اور سپلائی چین مینجمنٹ میں سپلائر کو اگر آپ اپنی را مٹیریل کی ریکوائرمنٹ پراپر طریقے سے سمجھا دیتے ہیں تو وہ آپ کو اس مٹیریل کے مطابق ریکوائرمنٹ کے مطابق مٹیریل پرووائڈ کرے گا. اس کے برعکس اگر میں جا کے سپلائر سے یہ کہوں کہ جناب آپ کے جو را مٹیریل کی سپلائی ہے اس میں ہمیں جو بھی آپ چیز دے رہے ہیں وہ دے دیجیے, لیکن آگے چل کے ہمارا پروڈکٹ ٹھیک بننا چاہیے, تو میں نے اس کو ایک غلط میسج بھی پہنچایا, اس کو غلط انفارمیشن بھی دی اور اپنی بھی ریکوائرمنٹ غلط طریقے سے بتا دی. یا میں اس کو مزید کمپلیکیٹ کرتا ہوں سچویشن کو کہ میں جاتا ہوں اپنے سپلائر کے پاس اور اس سے کہتا ہوں جناب جو آپ را مٹیریل دے رہے ہیں وہ ہمیں اس اسٹیج پہ اس فنش پروڈکٹ کی شیپ میں ملنا چاہیے. Now you are not in a position to train an inappropriate person, because appropriate person کون ہے جس کا ڈائریکٹ لنک بنتا ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ سے یا سکس سگما مینجمنٹ سے. سپلائر جو ہے اس کو صرف پروڈکٹ کی را مٹیریل کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ ڈاکیومنٹ کر کے دیجیے. اف ہی از unable to fulfill those requirements even after you have like shortlisted him, selected him, trained him, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں ناکام ہوا. لیکن ایسی بات کہ آپ جا کے اسے ڈیٹیلز بتا کے بتانا شروع کر دیں, اٹس unrequired, uncalled for. So your fourth step is you should be able to select and train appropriate people for your Six Sigma management. تو اب آپ نے دیکھا کہ پہلے اسٹیپ میں آپ نے اسٹرانگ لیڈرشپ کی بات کی, دوسرے اسٹیپ میں آپ نے ٹینجیبل پرفارمنس میرٹس کی بات کی, تیسرے میں آپ نے ایسے پروجیکٹس کی سلیکشن کی جو لائکلی ہوڈ رکھتے ہیں اپنے اندر سکسیڈ کرنے کا یا سکسیڈ ہونے کا, اور چوتھی بات آپ نے کی سلیکشن اینڈ ٹریننگ آف اپروپریٹ پیپل. مطلب آپ نے جو کنسرن لوگ ہیں ان کو ہی اس کی مینجمنٹ اور اس کی ٹیکنیکس اور ٹریننگ کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرنی. آپ یہ چیز کوشش کیجیے پراپر طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیجیے کہ سکس سگما مینجمنٹ میں یہ جو 4 ریکوائرمنٹس ہیں ہم نے کسی نہ کسی طرح سے پوری کرنی ہے. ابھی تو آپ نے ایک آئلینڈ کی بات کی, ابھی جو آپ کے دوسرے آئلینڈ پہ لوگ موجود ہیں جنہیں ہم نے ٹیکنیکل پرسنل کا نام دیا ہے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جناب آپ سکس سگما اگر امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ہمارا بھی خیال رکھیے. تو ان کے لیے بھی آپ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے 4 ہی باتیں بتائیں گے کہ جناب اوکے وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ, وی ریکوائر یو ٹو ڈو دا فالوئنگ in order to make sure that Six Sigma's technical aspect is also fulfilled, یا اس کی جو ٹیکنیکل کریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی فلفل ہو جائیں. تو پہلی بات آپ ان سے کہیں گے جناب we are interested in improving our process performance. Number 2, you will request them that we are interested in Six Sigma technical aspect of reducing variation. Variation سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ڈسکشن کی تھی جب کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس کے اوپر, وی ٹاکڈ اباؤٹ ویریشن, کہ اگر ایک فنش پروڈکٹ کی ایک اسپیسیفکیشن کو آپ تھوڑا سا ٹالرنس کے ذریعے اپنے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو الاؤ سرٹن ویریشنس, اپر کنٹرول لمٹ اور لوور کنٹرول لمٹ. اسی بیسس کے اوپر جب تک آپ کے فنش پروڈکٹ اپر اور لوور کنٹرول لمٹ میں موجود رہے گا یور پروڈکٹ وڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو دا کسٹمر. اگر اپر سے یا لوور کنٹرول لمٹ سے اس کی فنش اسپیسیفکیشن آگے چلی جاتی ہے نیچے رہ جاتی ہے, یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو سیٹسفائی دا کسٹمر ریکوائرمنٹس. تو آپ نے اس ویریشن کو کم کرنا ہے دیٹ اٹ شوڈ بی ایز مچ کلوز ٹو دا مین اور ایٹ لیسٹ اٹ شوڈ بی ود ان دی رینج آف اپر اینڈ لوور کنٹرول لمٹ. نمبر 3 پوائنٹ از یور ٹیکنیکل سائڈ شوڈ بی ایبل ٹو یوٹیلائز دا اسٹیٹسٹیکل ماڈلس. آپ نے غور کیا کہ ہم نے مینیجرس کے لیے یہ چیز نہیں پیش کی, بٹ for the technical side we are requesting them that you should be able to make use of the statistical model. And the fourth one is you should be able to design a structured improvement strategy. اور جب آپ structured improvement strategy کی بات کریں گے تو آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اس میں کچھ
ٹیم ورک کی بات آ جاتی ہے. اور ٹیم ورک کی جب بات آتی ہے تو اس میں آپ کو مختلف لیولس آئیڈینٹیفائی کرنے پڑتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو سکس سگما. سب سے پہلی جو لیول آتی ہے یا ٹاپ موسٹ لیول, اس کو آپ نے ٹاپ مینجمنٹ کا نام دے دیا. جو مڈل لیول یا جسے کہنا چاہیے اسٹیئرنگ کمیٹی یا اسٹیئرنگ پروسیس کو لیڈ کرنے والی لیول ہوتی ہے, اس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ پروجیکٹ چیمپئنس کا نام دے دیتے ہیں. اور تیسرے لیول کے اوپر آپ ماسٹر بلیک بیلٹس کا نام دے کر کچھ لوگوں کو امپلائی کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے سکس سگما ٹیم کو لیڈ بھی کرنا ہے اور گائیڈنس پرووائڈ کرنی ہے. اینڈ دین یو ہیو پیپل ہو ہیو sufficient experience of working with Six Sigma, ان کو آپ بلیک بیلٹس کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. اینڈ فائنلی ایسے لوگ جو بیچارے اپنا انیشل مارک رکھنا چاہتے ہیں اور سکس سگما ٹیم کا بالکل اسٹارٹ میں آتے ہیں, ان کو آپ گرین بیلٹس کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. اگین سکس سگما میں جو امپورٹینس ہے وہ ان چیزوں کی ہے that you should be able to define your process, you should be able to measure your process, you should be able to analyze your process, and you should be able to improve and control your process. کہیں پہ ڈسکشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پہلے آپ کنٹرول کریں گے اپنے پروسیس کو اور پھر آپ امپروو کریں گے. سو اب جو بھی بات ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے. وی آر جسٹ انٹرسٹڈ ان میکنگ شیور دیٹ یور سکس سگما پروسیس شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفائن the process, measure the process, analyze the process, control or improve the process. یا improve اور control the process. جو بھی آپ ترتیب رکھ لیجیے, آپ نے جو end result ہے وہ اس کی improvement کی طرف لے کے آنا. رائٹ, اب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی, اور ہم نے کہا تھا کہ جناب ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ عام طور پہ تو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, بٹ دیر آر سرٹن irritants, there are certain limitations, there are certain obstacles. وہ کون سے obstacles ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم دیر از اے لیک آف کمپنی وائڈ ڈیفینیشن آف کوالٹی. پتا چلا, اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی سب آپٹیمائزیشن کی, وہی کانسیپٹ ہم ادھر لے کے آ رہے ہیں کہ ایک ڈویژن اپنی کوالٹی پالیسی بنا کے بیٹھ جائے, دوسری ڈویژن اپنی کوالٹی پالیسی بنا کے بیٹھ جائے, اور اس میں سچویشن یہ آ جائے کہ آپ اوور آل افیکٹونیس آف کوالٹی ود ریسپیکٹ ٹو دی ہول آرگنائزیشن اس کو کمپرومائز کر دیں. تو یہ بہت بڑا آبسٹیکل آ جاتا ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. دیر ہیو بین انسٹنسز ایون ان پاکستان ویئر پارٹ آف دی آرگنائزیشن واز سرٹیفائڈ فار ISO 9000 اینڈ دی ریسٹ آف دی آرگنائزیشن واز سرٹیفائڈ آفٹرورڈس. اس میں کامیابی کا فیکٹر یہی تھا کہ دیر واز اے کمپنی وائڈ کنسنسس آن ڈیفینیشن آف کوالٹی. تو اگر آپ اس اپروچ کے ساتھ جائیں گے یو ول بی ایبل ٹو امپلیمنٹ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. نمبر 2 از دی آبسٹیکل آف lack of strategic plan. Strategic plan for change. دیکھیے strategic plan جو ہوتا ہے وہ it's not a 1 or 2 year goal. It's a long time horizon strategy. اس میں اگر آپ کے پاس کلیئر کٹ ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہم نے چینج کو کیسے لے کے آنا ہے, اگر ہم لوگ پہلے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی طرف نہیں تھے اور اب ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو ہم کس طرح سے چینج کو لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ بات بھی دیکھ لیجیے. دین یور lack of customer focus also leads to an obstacle in your implementation of total quality management. Then there is the factor of real employee empowerment, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کو اچیو کرنا ناممکن ہے, اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں لیکن ہم کہتے نہیں اور کرتے نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ You end up paying a heavy price in terms of your inability to provide what? Your inability to provide the proper launching pad for total quality management. اگر ایسی بات ہی ہے کہ جو آپ کا امپلائی امپاورمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ صرف کتابوں میں موجود ہے اور آپ کے ISO سسٹم میں لکھ بھی دیا گیا کہ جناب ہم نے تو اپنی ٹیمس کو بہت زیادہ امپاورمنٹ دے دی ہے, دے آر الاؤڈ ٹو کیری آؤٹ پراپر امپروومنٹ میتھڈالوجی کانفرنس, اور اس میں ان کے پاس جی کوالٹی سرکلز بھی ہیں اور ان کے پاس برین اسٹارمنگ ٹیکنیکس بھی اویلیبل ہیں. اور جب آڈیٹر صاحب آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی کمیونیکیشن میٹنگ ہی نہیں ہو رہی, کوالٹی سرکلز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, what will he do? He'll just give you a non-conformance اور میجر نان کنفارمٹی دے کے وہ آپ کے سسٹم کو نل اینڈ وائڈ کر دیتے. So what would be the end result? End result یہ ہوگا کہ جناب آپ کی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی جو ریکویسٹ تھی وہ تو ISO سرٹیفکیشن میں ہی فیل ہو گئی. تو if you are really interested in implementation of total quality management, you should do what you are actually documenting.
تو آپ نے اگر ڈاکیومنٹ یہ کیا کہ جناب میں تو اپنی امپلائی امپاورمنٹ پرووائڈ کر رہا ہوں ٹیم کو, تو یو شوڈ ڈو اٹ ان اسپرٹ. Then there is another obstacle which is often overlooked, and since we are talking about the behavioral aspect as well, that is the strong motivation. پتہ یہ چلا کہ آپ نے اپنی ٹیم کو پراپر طریقے سے موٹیویشن ہی نہیں پرووائڈ کی, چاہے وہ فائنینشیل انسینٹیو ہی کیوں نہ ہو یا کوئی ریوارڈ ہو کہ آپ ISO سرٹیفکیشن کریں, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کریں, ویل گیو یو سم کائنڈ آف فائنینشیل انسینٹیو, جس کی وجہ سے ہم اپنے کمپیٹیٹرز کے اوپر کمپیٹیٹو ایج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. سو وی کین ایٹ لیسٹ گیو یو دی اپرچونٹی کہ آپ لوگ بھی کچھ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں, اینڈ دیٹ موٹیویشن کین آلسو ہیلپ ان دی امپلیمنٹیشن آف ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. اس کے برعکس اگر موٹیویشن ہی نہیں پرووائڈ کی جا رہی ورک فورس کو, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج آبسٹیکل میں بن جاتا ہے, کنورٹ ہو جاتا ہے. دین another obstacle which comes in the way of implementation of total quality management in true spirit is the time factor. The time factor required to introduce, train, as well as sustain and project the quality initiatives. پتہ یہ چلا کہ مینجمنٹ نے راتوں رات فیصلہ کیا that we'll go for total quality management implementation, totally overlooking کہ جناب آپ کو ایک پراپر ٹائم فریم چاہیے جس میں آپ اپنی ورک فورس کو ٹرین بھی کریں گے, ٹرین کرنے کے ساتھ موٹیویٹ بھی کریں گے, اور پھر اس کے ریزلٹس کو انٹرنل آڈٹ کے ذریعے چیک کرنے کے بعد یو ول گو فار فائنل ریویو اور تھرڈ پارٹی آڈٹ. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, یور ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ بیکمس اے فیلئر, اور پھر لوگ شور مچاتے ہیں کہ جناب ایسی فلاسفی کا کیا فائدہ ہے جس میں ہم پراپر ٹارگیٹس اچیو نہیں کر رہے. اس کی وجہ ہی صرف یہ کہ آپ نے اس پراپر فلاسفی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے نہ لاجیکل سائڈ دیکھی, نہ آپ نے اس کو ریلیجیسلی ٹیک اپ کیا دیٹ اٹ ریکوائرز سرٹن ٹائم فریم جس میں ہم لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس امپورٹنٹ ٹارگیٹ کو اچیو کرنا. Another implementation obstacle is the problem of leadership. لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہے, اٹس ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, بٹ دے آر میکنگ اٹ اے پوائنٹ کہ جناب ہم تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. دیر آر ٹو ویز ٹو امپلیمنٹ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. ایک تو زبانی آپ نے بات کر دی, اور ایک آپ نے عمل کے ساتھ بات کر دی, کو پروف کر دیا. تو اگر آپ سے زبانی جمع خرچ میں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جائیں گے, تو لیڈرشپ آپ کی کبھی بھی آپ کی آرگنائزیشن کو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی طرف نہیں لے کے جا سکے گی, کیونکہ اگر آپ خود کنونس نہیں ہوں گے, آپ دوسرے کو کنونس نہیں کر سکتے. دیر آر سم ادر انٹر ایکٹیو, یا جسے کہنا چاہیے انٹر ریلیٹڈ فیکٹرز which also act as obstacles to total quality management. اس میں پور انٹر آرگنائزیشنل کمیونیکیشن ہوتی ہے, لیولز میں یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کمیونیکیشن ہی نہیں ہے, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. دی آئیڈیا آف کوالٹی ایز اے کوئک فکس کہ جناب ہم ساری چیزوں کو ایک کوالٹی پروڈکٹ کے ذریعے کور کر لیں گے. کوالٹی پروڈکٹ کیسے آپ کا بن سکتا ہے جب آپ کا پروسیس ہی کوالٹی کو ویریشن پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس قسم کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہیں. پھر کچھ کمپنیز کہتی ہیں کہ وی آر انٹرسٹڈ ان اونلی اچیونگ شارٹ ٹرم فائنینشیل گولس, وہ بھی نقصان اٹھاتی ہیں. دین دیر آر دی انٹرنل پولیٹیکل وارز. انٹرنل پولیٹیکل وارز جن کو آپ کہتے ہیں کہ جناب میری جو ڈویژن ہے وہ بہتر ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ خراب ہے. اس قسم کی جو بحث ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی اسپرٹ کو نقصان پہنچاتی ہے. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے اوپر جو لیڈرشپ کے سوالات ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے. سب سے پہلا سوال یہی کیا جاتا ہے کہ جناب ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں, وی ڈونٹ نیڈ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, سو وی شوڈ ناٹ بلائنڈلی پرسو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ پروگرام جسٹ بیکاز کہ آپ کمپیٹیٹر نے حاصل کر لیے. وی شوڈ ناٹ ایپ ہم, یعنی ہم نے اس کی نقل نہیں کرنی. دوسری کرٹیسزم یہ آتی ہے کہ جی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ہیز گاٹ نو پلیس ان آور لانگ ٹرم اسٹریٹجی. تیسری کرٹیسزم آتی ہے کہ کوالٹی ریلیٹڈ ڈیسیجنس جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ایک پروڈکٹ کی مارکیٹ پرفارمنس کے اوپر. میں اس پہ خاموش ہوں, ریزن بینگ ہماری ساری جو ڈسکشن ہے وہ ان سوالوں کو جواب کے طور پہ پیش کی جا چکی ہے. دین دیر از آلسو اندر کرٹیسزم آن ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ از دیٹ ہم لوگ یہ پلان ہی نہیں کر سکتے پروگرام. If we are unable to do that, then آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس قسم کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ جو پرابلمس آ رہی ہیں ان کو آپ
کسی طرح سے سالو بھی کر سکتے ہیں. اینڈ آور نیکسٹ ڈسکشن از فوکسنگ آن دی بیسک اسٹیپس انوالوڈ ان پروسیس سالونگ. یہ آپ کے سامنے 7 اسٹیپس ہیں جو آپ کوشش کیجیے سلائڈ کو لے کے فالو کر لیجیے. یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفائن دا پرابلم اینڈ اسٹیبلش این امپروومنٹ کو. یہ پہلا پوائنٹ ہے آپ کے سامنے. نمبر 2 از یو شوڈ بی ایبل ٹو کلیکٹ ڈیٹا. Number 3 is you should be able to analyze the problem. Number 4 is you should be able to generate the potential solution. Number 5 is you should be able to choose a solution. Number 6 is the ability to implement the solution. Number 7 is the ability to monitor the solution to see if it accomplishes the goal جو آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے سیٹ کیے. اگر آپ دیکھیں تو یہ مور اور لیس وہی ریپیٹیشن ہے ان اسٹیپس کی جو ہم اپنے ڈفرینٹ ٹاپکس کے ڈسکشن میں پہلے کور کر چکے ہیں. اور ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پرابلم سالونگ کے بعد کوئی ایسی امپروومنٹ لے کے آئیں جس کے ذریعے ہم اپنے سسٹم کو زیادہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں. سو نیچرلی آور نیکسٹ ڈسکشن از آن پروسیس امپروومنٹ. پروسیس امپروومنٹ کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے موجود ہے. پروسیس امپروومنٹ از دا سسٹمیٹک اپروچ ٹو امپروو اے پروسیس. یہ بھی بات ہوگی. Now there are 3 steps in it. پہلی بات you should be able to map your process. The second step is you should be able to analyze the process, and number 3 is you should be able to redesign the process. اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو ہماری جو ڈسکشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے. پروسیس میپنگ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ پروسیس میپنگ سے ہم مراد یہی لیتے ہیں that you should be able to collect information about your current process یا existing process. اگر آپ کرنٹ پروسیس کے بارے میں پراپر انفارمیشن حاصل کر لیں گے, یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی پروسیس فار ایچ اسٹیپ, اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو کلیئرلی مارک کہ یہاں پہ میری ان پٹ ہے, یہاں پہ ٹرانسفارمیشن پروسیس ہے جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں, اینڈ دس از دی آؤٹ پٹ. تو آپ نے پراپر پروسیس کا میپ چاک آؤٹ کر لیا. اچھا, دوسری بات ہم نے کہی تھی کہ جناب اس میں کچھ بات انالیسس کی بھی ہونی چاہیے. تو اینالائز جب بھی آپ پروسیس کو کرتے ہیں تو آپ میکرو لیول پہ بھی کرتے ہیں اور مائکرو لیول پہ بھی کرتے ہیں. میکرو لیول میں یو آر انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ اباؤٹ دی پروسیس فلو کانسیپٹ. پروسیس فلو کانسیپٹ سے ہم کیا مراد دیتے ہیں کہ آپ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز اور اسٹیپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے چلیں اور کوشش کیجئے کہ وہ ایکٹیویٹیز جن کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں انہیں کمبائن کرتے چلیں. وہ ایکٹیویٹیز جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریپلیکیٹ ہو رہی ہیں یا ڈپلیکیٹ ہو رہی ہیں ان کو آپ ویڈ آؤٹ کر دیجیے, ایلیمینیٹ کر دیجیے, تاکہ آپ کا پروسیس کمپیکٹ بھی ہو اور میننگ فل بھی ہو. یہ تو آپ نے مائکرو لیول پہ بات کر دی. مائکرو لیول پہ کیا ہوگا کہ یو شوڈ ڈیولپ اے کوسچنئر کائنڈ آف میکینزم جس کے ذریعے آپ کہیں کہ جناب ہم ڈیٹیل وائز اسٹیپس بائی اسٹیپ جو بھی پروسیس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ویلیو ایڈیشن کتنا ہو رہا ہے, اس سے ویسٹ کتنا جنریٹ ہو رہا ہے, اور اس میں جو ٹائم فیکٹر ہے وہ کس طرح سے ہم پراپر طریقے سے انکارپوریٹ کر کے ایکٹیویٹیز کو مزید اسٹریم لائن کر کے ٹائم آف پروسیس چھوٹا کر سکتے ہیں. بیکاز دیر از اے سیئنگ ان آپریشن مینجمنٹ کہ اگر جتنا زیادہ ٹائم آپ کی پروڈکٹ یا سروس آپریشن سائٹ میں سے گزرتے ہوئے کسٹمر تک جائے گی, دیر از اے پاسبلٹی کہ وہاں پہ کوئی ایرر جنریٹ ہو جائے. تو اس لیے عام طور پہ کوشش کی جاتی ہے کہ ٹائم کو کسی نہ کسی طرح سے ریڈیوس کیا جائے. تھرڈ پارٹ ان دی پروسیس امپروومنٹ از دی فیکٹر آف ری ڈیزائننگ دا پروسیس. یہ جو پروسیس ری ڈیزائن ہوتا ہے اٹ از اے ویری complicated activity and it requires skill as well as experience on the part of the research analyst کہ وہ پروسیس کو ری ڈیزائن کیسے کر رہے. اور جب کبھی پروسیس ری ڈیزائن کیا جاتا ہے یو برنگ ان دا فیکٹر آف ڈاکیومنٹیشن, کیونکہ ڈاکیومنٹیشن ہمیشہ کسی بھی امپروومنٹ کو اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو نیڈ ٹو فرسٹ ڈاکیومنٹ اٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پوٹینشیلی دیر ایگزسٹ سرٹن ریڈکشنز ان کاسٹ, ٹائم, اسپیس. اگر آپ پراپر طریقے سے ان کو ڈاکیومنٹ کر لیتے ہیں دین اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور کوالٹی سسٹم اینڈ اٹ گیوز سیٹسفیکشن ٹو دا کسٹمر کہ جناب یہ پروڈکٹ اور یہ جو سروس ہمیں مل رہی ہے اس آرگنائزیشن سے, اس میں ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ نہ صرف میٹ ہو رہی ہیں بلکہ ایکسیڈ ہو رہی ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ پروسیس امپروومنٹ کو آپ کس طرح سے کرتے. دس برنگز اس ٹو اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ which is the PDSA cycle or the Shewhart cycle or the Deming wheel. اس کے ذریعے جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ پروسیس امپروومنٹ کی طرف جاتی ہیں. اس میں 4 اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ کہلاتا ہے پلان. تو پلان کے مختلف سب اسٹیپس موجود ہیں.
پہلا اسٹیپ یہ ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو اسٹڈی اینڈ ڈاکیومنٹ دا ایگزسٹنگ پروسیس. یہ بات ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. نمبر 2 از یو شوڈ بی ایبل ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلمس, یعنی پرٹیننٹ ڈیٹا آپ اکٹھا کر رہے ہیں. اننیسری ڈیٹا جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. نمبر 3 از یو شوڈ بی ایبل ٹو سروے دا ڈیٹا اینڈ ڈیولپ اے پلان فار امپروومنٹ. یہ بھی سیلف ایکسپلینیٹری ہے. نمبر 4 از اسپیسیفائی میجرز فار ایویلویٹنگ دا پلان. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو یہ ساری ایکسرسائز فیوٹائل ہو جائے گی. سیکنڈ اسٹیپ ان یور PDSA cycle is the do part. Do part میں کیا آ رہا ہے, you should be able to implement the plan on a small scale first. اگر آپ small scale پہ کوئی پلان implement کرتے ہیں تو اس کو آپ لرننگ ایکسپیرینس کے طور پہ پورے کے پورے آرگنائزیشن کے لیے بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں if it is able to fulfill its requirement. اگر وہ small scale پہ ہی failure شو کر رہے then you should not be interested in implementing it for the whole organization. ایک بات. دوسری بات, you should be able to document any changes made during this phase. اگر کوئی چینج آپ کر رہے ہیں اس کو آپ پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹ کر لیں گے. تھرڈ پارٹ از دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو کلیکٹ ڈیٹا سسٹمیٹیکلی فار ایویلویشن. PDSA سائیکل میں جو تھرڈ فیز آتی ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کا نام دیا تھا. اس میں بھی 2 اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ یہ بتا رہا ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ایویلویٹ دا ڈیٹا کلیکشن ڈیورنگ دس فیز, یعنی آپ کی ڈیٹا کلیکشن اسٹڈی سائیکل PDSA سائیکل میں یا ڈیمنگ ویل سائیکل میں اس پرٹیکولر اسٹیج پہ آئے گی. اینڈ دین سیکنڈ اسٹیپ فار دی اسٹڈی فیز از دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو چیک ہاؤ کلوزلی یور ریکارڈیڈ ریزلٹس میچ دا اوریجنل گول جو آپ نے پلاننگ فیز میں کیا تھا. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اٹس اگین سیلف ایکسپلینیٹری. وی ہیو بین ڈسکسنگ اٹ ان ڈیٹیل ان آور ارلیئر ڈسکشنز. دا فورتھ پارٹ از دا ایکٹ پارٹ. ایکٹ پارٹ میں آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھنی. نمبر 1, یو شوڈ بی ایبل ٹو سی دیٹ اف یور ریزلٹس آر سکسیسفل you standardize this new method and communicate the new method to all the people associated with this process. وہ تمام حضرات جو اس پروسیس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں ان کو آپ اس سکسیسفل ریزلٹ کے بعد کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ از یو شوڈ امپلیمنٹ ٹریننگ فار دس نیو میتھڈ. اور اگر اس کے برعکس آپ کے ریزلٹس ٹھیک ہی نہیں آئے, یو نیڈ ٹو ریوائز یور پلان اینڈ ریپیٹ دا پروسیس ٹل یو ہیو دی پراپر ریزلٹس. اس میں کچھ بیسک ٹولس کی بھی بات ہوئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو, وی ڈسکسڈ اٹ ان آر کوالٹی کنٹرول اینڈ کوالٹی انشورنس سائٹ. وہ بھی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں چیک شیٹ بھی ہے, فلو چارٹ بھی ہے, ہسٹوگرام بھی ہے, پریٹو چارٹ بھی ہے, اسکیٹر ڈائیگرام بھی ہے, کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام بھی ہے, اینڈ اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول چارٹ بھی ہے. اب ہماری ڈسکشن اس لمحے پہ آ گئی جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ان اے پوزیشن ٹو کنکلوڈ آور ڈسکشن, وچ از دی آئیڈیا آف کوالٹی سرکلز اینڈ برین اسٹارمنگ. کوالٹی سرکلز کی اپروچ یہی ہے کہ یو آر انٹرسٹڈ ان ریڈیوسنگ یور ڈیفیکٹس, یو آر انٹرسٹڈ ان کریٹنگ اے بیلنس شیٹ, اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے پیئرڈ کمپیریزن ود دا ہیلپ آف یور ورکرس. بینچ مارکنگ پروسیس کیا ہے؟ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اے کریٹیکل پروسیس دیٹ نیڈس امپروومنٹ. اس کے بعد آپ ایسی آرگنائزیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں جو اس اریٹینٹ کو پہلے ہی ریموو کر چکی ہے اور بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے. دین یو شوڈ بی ایبل ٹو کانٹیکٹ دیٹ آرگنائزیشن. اس کے ڈیٹا حاصل کر کے اس ڈیٹا کی انالیسس کیجیے اور اپنے کریٹیکل پروسیس کو اس کے مطابق امپروو کر لیجیے. تو بات صرف اتنی سی ہے, وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آپریشن اسٹریٹجی ود ریسپیکٹ ٹو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, یور all employees should be able to accept this in principle and in true spirit کہ ہماری ساری ایکٹیویٹیز اور ایکشنز ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کو یا بڑھا سکتی ہیں یا گھٹا سکتی ہیں. اور یہ ایک بینیفیشل فلاسفی ہے. اگر ہم اس کے ذریعے فائنینشیل انسینٹیو کے ذریعے یا ریوارڈ کے ہی ذریعے اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کر کے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں, وی شوڈ گو فار دیٹ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دا امپورٹنٹ کانسیپٹ ریکوائرز ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف ایگزسٹنگ ایز ویل ایز نیو ورک فورس, جس کو آپ اپنی آرگنائزیشن میں انڈکٹ کریں گے. Dear students, I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that our discussion on total quality management would create interest in your future activities as an operations manager. Till the next time, stay safe and focus on your studies. Khuda Hafiz.